रमज़ानुल मुबारक की इबादत और फ़जीलत के हवाले से आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए माह सयाम और हम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहीम है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सना ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम माह सयाम और हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से रोज़ाना मुख्तलिफ इबादात, नवाफिल और रमज़ानुल मुबारक की अहमियत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और आपके कोई भी सवालात हों या कोई आप अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं या आप अपनी कोई राय देना चाह रहे हैं, वो आप हमें ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आज का जो हमारा मौजू है वो है अशराए रहमत रमज़ानुल मुबारक का। इसी सिलसिले में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जनाब कारी कमर फरीदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का हमारे लिए भी और नाज़रीन के लिए भी। जैसा कि आज का हमारा मौजू है रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा अशराए रहमत, तो अशराए रहमत के हवाले से आप हमें बताइएगा इसकी अहमियत क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में, और इसके हवाले से कोई दुआ और जिक्र। शुक्रिया मैडम आपका, मैडम सना जहीर साहब आपका और यासिर साहब और पूरी टीम को हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इस माह सियाम के प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान मुबारक के हर एक लम्हात को बहुत मुक़द्दस और एक मकाम अता फरमाया है। ये पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जो है जहन्नम से आज़ादी है। असल में ये तीन टॉपिक इसलिए दिए गए हैं कि इंसान के अंदर एक जज्बा होता है और उस जज्बे के साथ फिर इंसान जो है मेहनत करता है। तो पहले इंसान पहले 10 दिन में अक्सर ये देखते हैं हम रमज़ान मुबारक के अंदर कि वो बड़ी लगन और शौक़ के साथ जज्बे के साथ जो है वो आते हैं, कुरान पाक को सुनते हैं और फिर आगे जाके थोड़ी सी गफलत की तरफ चले जाते हैं। तो अहादीस मुबारक के अंदर जो आता है कि ये पूरा का पूरा महीना रहमत और मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का ही है, कि ये ना कहें कि जो हमारा पहला अशरा जो है उसमें हमें रहमत मिलेगी और आगे जाके हमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। एक अहादीस मुबारक के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान को ये जब दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो इस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला जो उसको इनाम देंगे वो सबसे बड़ा इनाम ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार नसीब फरमाएंगे। तो अहादीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार क्यों अता करेंगे, क्यों मतलब दिखाएंगे, अपना ज़ियारत क्यों करवाएंगे। फरमाया कि मैं अपने उस बंदे की मेहनत खुद अपने उसके हाथ से देना चाहता हूँ ताकि उसको पता चले कि मेरा रब जो है मुझ पर कितना इनाम मुझ पर किया और कितना मुझ पर खुश हुआ। तो एक अहादीस मुबारक के अंदर आता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक रात मैंने देखा कि एक आदमी को जो है मौत होने का वक्त है, करीबुल वक्त मौत के करीब करीब है और जो है फरिश्ते जो है मलकुल मौत जो है वो पहुंच चुके हैं। और जब मलकुल मौत के फरिश्ते आम इंसान के अंदर जो है एक जब आखिरी लम्हात होते हैं वो बहुत अजीब किस्म की इंसान पर कैफियत चल रही होती है, तो वो जो जिसके साथ हो रहा होता है वो इंसान ही जानता है। तो कहते हैं कि जब वो उस आदमी के साथ आखिरी लम्हात थे तो जब उसको पता चल गया कि मेरी रूह कब्ज़ होने वाली है तो उसको वज़ू का जो पानी था जिससे वो अपना ज़िक्रुल्लाह करता था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ज़िक्र जो करने से और अल्लाह तबारक व तआला पर दरूद पाक पढ़ने से उसको उसकी मलकुल मौत जो है उससे उसे बचा लिया गया। और दूसरा फरमाया कि एक शख्स ने अज़ाब कब्र हो रहा था, लेकिन उसने इसी लिहाज से उसको फिर परेशानी होगी कि अब मेरे साथ क्या होगा, तो वो तिलावत कुरान पाक करने वाला इंसान जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जो लम्हात कब्र के जाने वाले थे तो उससे अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बचा लिया। तो मकसद ये है कि हमारा जो ये वक़्त जो है ज़िक्रुल्लाह करना, दरूद पाक पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, बेसिक मकसद ये है कि अल्लाह की इताअत जो है हमारे दिलों में अंदर आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना जो है वो हमें यही बताता है। एक वक्त ये एक अहादीस मुबारक के अंदर आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक़्त जो है चक्कर लगा रहे थे। हमारे बादशाहों की तरह नहीं है कि वो उनको पता ही नहीं हमारे रियाया के साथ क्या हो रहा है, भूखा है, प्यासा है, किस तरह है। तो बादशाह जो पहले गुजरे हैं, वक्त के बादशाह
وہ ان کو یہ ایک بندے کا ایک پتہ ہوتا تھا کہ فلاں گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جیسے کہ ایک احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر پیاسا مرا گیا تو عمر سے پوچھو گی. تو یہ ایک وقت بادشاہ جو ہے اپنے جو ان کو ذمہ داری دی گئی. اچھا، جو ہمارے آج کل کے نوجوان ہیں، جو ہم عشرۂ رحمت وہ کس طرح سے منائیں؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ کا کہنا کہ تھوڑے دن تو ہوتا ہے، پھر اس کے جی بعد جو ہے وہ پھر غفلت کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنا اسٹارٹ ہمارا آج ماشاءاللہ دوسرا روزہ جی ہے، جی تو ہم اس کو کیسے لے کے اسموتھلی چلیں کہ ہمیں جو ہے نوجوانوں کو مزہ دیا ہے عبادت کرنے میں؟ میں بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری اصل یہ تربیت گھر سے ہوتی ہے. جب ہم ایسا معاشرہ بنائیں گے گھر کا ایک ماحول ایسا بنائیں گے اس گھر سے بچہ جو ہے نکلے. اصل میں شروع اسٹارٹنگ میں ہی اپنے بچوں کو تربیت اس انداز میں کی جائے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کہ ہماری نماز جو ہے اگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو ہم وہیں رک کر اپنی نماز ادا کریں. چیز ہے کہ ہمیں پورا سال جو ہے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا اور رمضان کی بھی چند راتیں جو ہیں شروع کی جو ہے وہ عبادات کے اندر گزر جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے غفلت کی طرف چلے جاتے ہیں. شیطان تو ہمارا دشمن ہے ہی ہے. ایک احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ شیطان کو جو ہے ذکر دیا جاتا ہے باندھ دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازے جو ہے ختم کر دیے جاتے ہیں ان کو لاک لگ جاتے ہیں اور جنت جو ہے جنت کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے جنت والوں کے روزوں والوں کے لیے ایک خاص دروازہ اور مقام رکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ حوریں جو ہیں وہ دعائیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں روزے داروں کو کہتی ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو ہم سے نکاح کرے. جو ایسا کوئی انسان ہے کہ وہ خواہش کر رہی ہوتی ہے کہ ایسا یعنی ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز رمضان کے ذریعے سے عنایت کرتا ہے تو وہ حوریں اور جو یہ لوگ ہیں یہ ہمارا وہ ہم سے اتنا خوش ہونا چاہتی ہے کہ یہ ہم خوش نصیبوں میں سے شامل اپنے آپ کو کرتی ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں جو ہم سے نکاح کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو رحمت کا دوسرا ٹاپک ہے اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے اندر سمندر کے اندر جو مچھلی ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں ہر لمحات کے اندر ہر وقت کے اندر جو ہے اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے نہ کہ غفلت کے اندر زندگی گزارے. اور یہ جو ہے وقت بہت مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا عرصہ ہو گیا ایسا لگتا تھا کہ کل رمضان تھا آج پھر رمضان آ گیا اور 24 میں آ گیا 23 کا پتہ ہی نہیں چلا. تو زندگی ایک دن ایسے ہی گزر جائے گی. اور ایک احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں ان کو کہا کہ آپ فلاں علاقے کے اندر جا کر آپ حکومت کریں بادشاہیت کریں. تو کافی دنوں کے بعد آپ نے چکر لگایا. چکر لگانے کے بعد آپ نے پوچھا وہاں کے لوگوں سے کہ اس بادشاہ سے آپ کو کوئی اختلاف تو نہیں ہے کوئی آپ کو پریشانی تو نہیں ہے. تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایات ہیں اور شکایات بھی 4 ہیں. اور کہا کہ آپ کو کیا شکایات ہیں اور وہاں پہ یہ تھا کہ کھلی ان کو کوئی اجازت ہوتی تھی وہ سوالات کر سکتے تھے جواب بھی مل جاتے تھے. آج کل کی عجیب حالات ہیں کہ ہم بادشاہ وقت کے ساتھ ہم جو ملاقات کرنا چاہیں تو ہمیں زندگی میں شاید کوئی ایسا موقع مل جائے. تو ہمارا ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ یعنی جو ہماری پبلک ہے عوام ہے ان کے ساتھ جو ان کے مسائل ہیں ان کو جس لیول تک ان کو چاہیے حق ہے ان کو ملنا چاہیے. اور ان کے ساتھ جو ہے جس طریقے کو ایسے گورنمنٹ جو ہے پالیسی اختیار کرے جو ان تک پیغام جو ہمارے اقتدار میں آنے والے لوگ حضرات ہیں ان تک وہ میسج پہنچے. اور اس طریقے سے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا جی آپ سوال کریں آپ کا سوال کیا ہے. کہنے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد آپ جو ہم سے ملاقات نہیں کرتے. وہ الگ بات ہے کہ آج کل جو ہے ہم سوتے ہی فجر سے پہلے ہیں اور نماز ہمارے فجر بھی ادا نہیں ہوتی. اور بہت بڑا یہ آج کے اس دور کے اندر جو ہم چلے گئے ہیں بلکہ آپ سوچیں بازار بھی 12 بجے کھلتے ہیں 12 بجے بالکل ایسے ہی زوال کے وقت ہم اپنا آغاز کرتے ہیں. جی. اور یہ عالمی جو ہمارے اس طرف جیسے میڈم نے کہا کہ ہمارا 12 بجے کھلتا ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم صبح سے ہی ہم شروع نہیں کریں گے تو یہ دیکھیے رحمت کیسے چلے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا
کوئی ہے لینے والا؟ تو جب ہم سو رہے ہوں گے تو اللہ کیسے ہمیں عنایت کرے گا؟ ہم تو غافل ہو گئے نا، ہم سستی کی طرف چلے گئے، شیطان تو ہماری طرف لگا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو ہمیں ایک سبق یہ بھی دیا کہ آپ جو ہے اگر جس سطح پر بھی آپ کی ایک ذمہ داری عادت کی جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس ذمہ داری کو پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے نبھائیں اور اس کو پورا کیا جائے۔ اب ہمارے نزدیک جو ہے کتے کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور جو ہے ایک وقت کا بادشاہ جو ہے اور وقت کا خلیفہ اول بھی ہے، خلیفہ دوم بھی ہے، اور یہ دیکھیں کہ ان کی تربیت کس طریقے اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے وقت جو ہے آپ چکر لگا رہے اور ایک گھر سے آواز آئی کہ والدہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کو کہ آپ ایسے کرو کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ وہ تو کہتی ہیں کہ اما جان آج تو صبح صبح حضرت عمر نے اپنا آپ نے فرمایا کہ جو ملاوٹ نہیں کرنی، کسی قسم کا 2 نمبری کام نہیں کرنا۔ وہ الگ بات ہے، پاکستان کے اندر یہ 2 نمبری اور 3 نمبری کام چلا جاتا ہے۔ اور تو اسی طریقے سے ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک بچی ہونے کے ناطے سے ماں کو کیا پیغام دے رہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کیا ہوا کہ عمر نے کچھ نہیں، عمر دیکھ رہا، عمر جب دیکھے گا تو دیکھی جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ بچی جواب ماں کو دیتی ہے کہ کہتی ہے کہ اماں جان اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات جو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور ایک اپنے خلیفہ جو تھا ملازم جو تھا اس کے ذمہ لگا دیا کہ یہ پتہ کرو یہ کون ہے، بچی کون ہے، اور اس بچی کو پتہ کرو کس طریقے کتنی عمر ہے، اور اس طریقے سے پوری ڈیٹیل لینی ہے۔ اور وہ جو ہے بادشاہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیوٹی لگا کر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آدمی آ کر ان کے گھر میں پیغام بھیجتا ہے کہ حضرت وقت جو بادشاہ ہے انہیں پیغام بھیجا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ اور وہی بچی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتی ہے، ان کے بچے کے نکاح میں آتی ہیں، اور پھر ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اس بچی نے قرآن پاک کے جو نقطے ہم ڈاٹ لگواتے ہیں اس بچی نے لگوائے، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا۔ تو جب انسان اچھے نظریات اور اچھی بات اور جب ذہن میں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں، بہترین صلاح اور بہترین ظاہر بات ہے کہ جب ہم اچھا کام کریں گے، اچھی سوچ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بہت ساری رہنمائی ایسے کریں گے جو ہماری ذہن میں بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، عشرہ رحمت کے حوالے سے ہم نے جانا، آپ ہمیں کوئی خوبصورت سی ایک دعا بتائیے گا اس رمضان، دوسرے رمضان کے حوالے سے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا ہے پہلے عشرے کی، اور یہ اس دعا کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ تو اسی کو ہم جو ہے اس کا کثرت سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی آرزوئیں اور التجائے کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنا دکھ درد جو ہے شیئر کریں اور اس سے اپنے معافی گناہوں کی طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق نصیب۔ آمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے آج عشرہ رحمت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ہمارے رمضان المبارک کی جو ٹرانسمیشن ہے ہم اسی طرح مختلف موضوعات پہ بات کریں گے، احادیث کے حوالے سے بھی کریں گے، اور آپ خاص طور پہ اپنی رائے اور آپ کے کوئی بھی کوشچن ہو وہ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنا ایمان تازہ کرتے رہیے۔ ہمارا شو دیکھیے ماہ سیام اور ہم۔ مجھے اجازت دیجیے گا، بلکہ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کی عبادت اور فضیلت کے حوالے سے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ماہ سیام اور ہم۔